अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मत्तीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआवन खसूसी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। आसिम सलीम बाजवा सीपैक अथॉरिटी से मुस्ताफी हों और साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी की तरह इल्जामात का कटहरे में आकर दिफा करें। मरियम नवाज का मुतालबा प्रोग्राम में मौजूए गुफ्तगू होगा। अपोजिशन जमातों की सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। हुकूमत ने भी कमर कस ली है। हुकूमत जनवरी में घर चली जाएगी। मरियम नवाज का बड़ा दावा सामने आया है। इमरान खान हुकूमत का अपोजिशन लीडरों को जलसे में शिरकत करने की इजाजत देने का फैसला, क्या ये कोई नई चाल होगी? और वजीर आजम इमरान खान की वकला कन्वेंशन में शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। वजीर आजम इमरान खान बताएं कि सरकारी इमारत को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और स्टोरी, विफाकी वजीर असद उमर की विफाकी काबीना इजलास में मुल्क में जारी महंगाई की लहर पर अपनी ही हुकूमत पर शदीद तनकीद। गंदुम मामले पर काबीना में वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वज़रा को गलत ब्रीफिंग दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इमरान खान हुकूमत में चीनी और गंदुम के बड़े बहरानों का जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम बहरान पैदा करने वाले माफिया को सजा क्यों ना दे पाए? गुज़िश्ता काबीना इजलास की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। कौमी असम्बली पावर कमेटी में 3 कोल पावर प्लांट्स के लिए सालाना $1 अरब से जायद कोयला इंपोर्ट करने का इंकशाफ हुआ है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, पहले इस्तीफा दिया जो कबूल ना हुआ क्योंकि इमरान खान साहब मुतमईन थे, फिर दोबारा इस्तीफा की गई, इस्तीफा कबूल हो गया। क्या अब इमरान खान साहब और जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उन दोनों की वजाहत अब जरूरी नहीं हो गई? बात यह है कि हम इस प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली ये कह रहे थे कि बाजवा साहब का इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहले उसमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दोबारा दिया और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने। मगर ये बात यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है रुकने वाली है। ये अपोजिशन को, नवाज शरीफ को, मरियम को और शायद पूरी PTM को, डॉक्टर जनरल आसिम बाजवा है, इनका इशू मिल गया है। वो इसको कंसिस्टेंटली रगेद रहे हैं और वो रगेदते रहेंगे। ये एक इशू मिल गया है कि वो आप देखते हैं तो जिनकी जान एक तोते में होती है, एक तोता पकड़ना होता है। उन्होंने ये तोता बना लिया इसको, और इसको वो कंसिस्टेंटली मेंशन किए जा रहे हैं कि जनाब ये नहीं है कि उनकी सिर्फ वो रसीदें मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे लगता है कि उनको ये बड़ी SAPM तो एक नॉमिनल, एक ऑनररी चीज़ थी। इससे सिर्फ उनका फ़ायदा ये था कि वो एक्सेस थी, कैबिनेट में बैठ सकते थे। मगर उनके पास पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मॉनेटरीली अगर आप कहें पोजीशन जो है ना, वो आसिम बाजवा साहब के पास है। $65 बिलियन का कोई और प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान में। वो उसके सीपैक के चेयरमैन है, जो कि जिसकी एक जियोपॉलिटिकल वैल्यू है पाकिस्तान की। वो कहते हैं कि अब नई शाहराग वो बन चुकी हुई है और पूरी दुनिया और खित्ते के अंदर बताया जाता है कि जी उसके ऊपर नजर है, दुश्मनों की आंख भी उसके ऊपर है। तो उसके जब चेयरमैन कंट्रोवर्शियल हो जाएं तो उससे फ़र्क पड़ता है। और ख़बर यहाँ नहीं रुकती है। ख़बर ये है कि सीपैक के हवाले से मैं बहुत मुहतात होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। तशवीशनाक ख़बरें ये आ रही हैं कि सीपैक का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त वो ML1 है, मेन लाइन 1, जो पेशावर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन है, उसको ठीक भी करना है, एक्सपेंड भी करना है, और स्पीड जो है ना इस वक्त उसको डबल करके 160 किलोमीटर पे लेके जाना है। तो जिससे कि बताया जाता है कि बहुत मेन वो प्रोजेक्ट है। खबर ये है कि वो रुक गया है और वो शेख रशीद साहब जो है ना, वो उनको सिवाय सियासी तकरीरें के तरीक़े देने के एक शोबदाबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। जो उनकी अपनी रेलवे है वो उसके मुतल्लिक वो नहीं है, पकड़ाई जा रहे थे। और मैंने कोशिश की आज उनसे भी रब्ता करने की। मैंने, क्योंकि प्लानिंग के इंचार्ज जो हैं असद उमर साहब हैं,
ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اس طرح کی خبر دینے سے پہلے پوری کنفرمیشن کر لوں کہ کیا ہے، اور ان کو لکھ کے بھی بھیجا کہ اس کی تفصیلات بتائیں، کوئی ایسا سلو ڈاؤن ہے یا رک گیا ہے. تو میرے ہاتھ پھر فائنلی احسن اقبال صاحب آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ ایز اپوزیشن جو ہے آپ کی وہ ترین منسٹر، مگر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ انہوں نے کہا جی یہ چین کے حوالے سے صرف یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ پاکستان کو یہ $7 بلین کا 5.6 بلین سے 7 بلین کے درمیان $7 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور پاکستان نے جتنی بھی چین کے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے ہیں 15% ہم نے ڈالنا ہے، باقی پیسے انہوں نے ڈالنے ہیں. تو ہم نے بجٹ کے اندر جو اس کا ایک اینول بنتا ہے نا 125 ارب روپیہ ڈالنا تھا، تو 125 میں سے جو ہے نا کا 15% ہم نے ڈالنا تھا، اور انہوں نے صرف 6 ارب روپیہ ڈالا ہے. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے پیسہ نہیں ڈالا، دوسرا یہ ہے کہ جو اکنامک زونز کی روز اس طرح کی کئی دفعہ اس کے فیتے کٹتے نظر آتے ہیں کہ آج فیصل آباد کا فیتا کٹ گیا، آج رشکئی کا کٹ گیا، کہ جو اکنامک زونز ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر ترقی کی ایک نئی راہ کھول دینی ہے، وہاں بھی جو ہے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی کیونکہ پی ایس ٹی پی ڈیولپمنٹ فنڈ 50% کم کر دیا گیا ہے، شاید 500-600 ارب روپے اب کر گیا. تو وہ جو ہم نے کریٹ کرنا تھا اس کے لیے انفراسٹرکچر، تو وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، وہاں بھی اس طرح کام نہیں ہو رہا. اور چائنا کے سارے پروجیکٹس، نیا تو کوئی نہیں آ رہا، پرانے جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، کچھ رک گئے ہیں. اور احسن اقبال صاحب کے بقول انہوں نے کنفرم کیا کہ ہماری خبریں اس حد تک ٹھیک ہیں کہ چین شاید ریویو کرے اور دسمبر میں وہ اپنا فیصلہ بتائیں. اور شی پنگ چنگ جو امریکن صدر ہیں، ان کا ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا نومبر میں پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو پہلے یہ خیال تھا کہ ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ڈپلومیٹک ریزن ہے، کرونا ہے، یہ سارا، مگر شاید کوئی، کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ کے متعلق بڑی، میں نے کہا نا، تشویشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کچھ یہاں اناؤنس کرنے کو ہے نہیں ہے. 3-4 بڑے فیکٹر ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوا ہے کہ یہ ان کے چیئرمین صاحب کنٹروورشل ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر جلسوں میں نام چل رہا ہے، ایک وہ فرق پڑ گیا ہے. دوسرا جس طرح کا ہے کہ ML1 کے اندر جو ہے، جو پاکستان نے اپنا کمپوننٹ پورا نہیں کیا. تیسرا اکنامک زونز کا انفراسٹرکچر جو ہم نے کرنا تھا ہماری سائڈ سے، وہ ہم پورا کرتے، نہ پیسے دے رہے ہیں، نہ ہمیں ول وہ نظر آتی ہے گورنمنٹ میں. تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے، غیر استحکامی، اور یہ جو جلوسوں میں جس طرح کی آوازیں کی جا رہی ہیں، تو وہ اتنے شور نہیں ہیں. دے وانٹ ٹو بی مور کاشیس. ریویو کس چیز پہ کہ بند ہونے لگا ہے؟ ریویو نہیں، بند نہیں، کہ ریویو کرنا ہے کہ سارے ٹارگٹس کو دیکھنا ہے. پہلے تھا نا ٹارگٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چین بہت پلانڈ چلتے ہیں، 1 2 3 4 اتنا پیسے اپنے ٹائم پہ پورا ڈیلیور کرتے ہیں. ان کے ہاں ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہی رہی ہے کہ وہ پلان کرتے ہیں، پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا 2025 میں ہم نے جی ڈی پی میں ان کو کراس کر جانا ہے، 249 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. تو وہ یہ سارے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں ہم ریویو کر کے آپ کو بتائیں گے. اور فائنلی جو ایک اور دھچکا جو جس کو کہا جا رہا ہے کہ جو چین میں ہمارے ہاں غور نہیں کیا گیا، مگر وہ غور کیا گیا ہے کہ ہم ویسے ہی مخالف ہیں. یہ جو ٹک ٹاک بند کیا ہے انہوں نے اور یوٹیوب کے بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے اس پہ بھی اپنے ویوز دینے تھے، مگر اس کے دیں گے تفصیل سے کہ یہ کتنی بیوقوفانہ بات کی گئی ہے کہ ٹک ٹاک بند کرنے کی. مگر اس کا ایک اور جو نقصان ہوا ہے جو انہوں نے کسی نے غور نہیں کیا، کہ امریکہ اور انڈیا ٹک ٹاک کو جو بند کر رہا ہے وہ چین کو تنگ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے یا سینکشنز کر رہا ہے. تو پاکستان جو کہ چین کا مین ایلائی ہے، جب وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے ٹک ٹاک کو بند کرتے ہیں، ٹک ٹاک بہرحال چائنیز کمپنی ہے اور وہ اس وقت میں بند کر رہا ہے پاکستان ٹک ٹاک جبکہ چین کے جو مین رائیولز ہیں، ٹریڈ رائیولز ہیں، وہ بند کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز لاسٹلی ایڈ کر دی ہے. تو اسد عمر صاحب مجھے اگر اس چیز پہ اپنا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو دینے، گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو نہیں، یہ 3 چیزوں پہ یہ ان کے نہیں ہے، تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیورنگ دی پروگرام یا کل دیں
تو ہماری یہ تشویش دور کر سکیں تو وی وڈ ویلکم دیٹ. صاحب جس طرح ابھی عامر صاحب نے بات کی ہے کہ خبریں آ رہی ہیں اور سی پیک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے, کیا واقعی میں سی پیک کو بھی خطرات لاحق ہیں؟ اور جس طرح سے عاصم سلیم باجوہ صاحب ابھی اس عہدے پہ ہیں تو کیا ان کو اب اس پہ رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ جیسے عامر نے کہا, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, بلکہ آنریبل ایگزٹ تو یہی بنتی تھی کہ انہوں نے ایس پی ایم بھی چھوڑ دیا تھا, وہ چھوڑ دیتے, ان کو سپیک بھی چھوڑ دیتے تو شاید بڑی حد تک یہ ڈسٹ جو ہے نا بیٹھ چکی ہوتی. لیکن یہ سوٹ کرتا ہے اس کو, اپوزیشن کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کی پوزیشن پہ رہیں. اور بڑی حد تک میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ باجوہ صاحب اتنی جلدی ان کی حکومت یا اس کو چھوڑ کے نہ جائیں, ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. یہ بات شاید میرا خیال عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بڑی دیر سے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ان سے زیادہ وہ حکومت کے لیے وہ کارآمد زیادہ. مثلاً اب آج مریم نواز صاحبہ نے جو اٹیکس وہ کرتی ہیں یا پوزیشن کر رہی ہے, وہ کس پہ کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو تو اب وہ اپنا وہ نہیں سمجھتے, وہ سیدھے کا سیدھا اٹیک جو ہے نا وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ آپ کا رخ جو ہے نا, توپوں کا رخ جو ہے نا انہی کی طرف اس میں رہنا چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور یا اپوزیشن کے تعلقات وہ خراب رہیں. اور یہ تھوڑے سے میرے میں وہ ہوتا ہے نا ایک آپ کو کمپیریٹیو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میری حکومت نہیں ڈیلیور کر رہی تو آپ کے لوگ بھی تو ان پہ بھی سوال و جواب اٹھ رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب کو پتہ تھا, بڑی خبر چلتی تھی یہاں پہ کہ یہ جو ہے اپنے یہ پنجاب کے ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کو محرم کے بعد ہٹا دیا جائے گا. شاید بڑے اس پہ اور بڑی کنفرم خبر تھی. اس کے بعد آپ نے سنا دوسرا مہینہ لگ گیا کہ محرم کے بعد ہٹا دیں. ریزن جب عاصم سلیم باجوہ صاحب والی سٹوری آئی اور اس کے بعد جو اپوزیشن نے اٹیکس کیے ان پہ, اس پہ جو خفیہ ملاقاتوں کی چیزیں سامنے آئی, سارا کچھ ہوا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ہٹانا تھا عثمان بزدار صاحب کو تو خود کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو گئی. اب وہ کس طریقے سے جائیں اور عمران خان صاحب کو کہیں کہ حضور آپ کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ بزدار صاحب کو ہٹانے ہم نے محرم کے بعد اب ہٹائیں. سو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میچ ان کا لگا رہے کہ اس پورے کرائسس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آ کے اگر کسی کو اس میں نقصان ہوا ہے, ویک ہوئی ہے کسی کی بارگیننگ پوزیشن کلاؤڈ, وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے. وہ بڑے بیک فٹ پہ گئے ہیں, بڑی ان پہ اس پہ اپوزیشن یوزلی تنقید نہیں کرتی ہوتی اس پہ, مطلب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ اتنی کھل کے کرے جتنی کھل کے انہوں نے کی ہے. سو لہٰذا ابھی بزدار صاحب از سیف, جو میری اب مجھے لگ رہا ہے اب جا کے بزدار صاحب کو نہیں یا عمران خان صاحب کو نہیں کہا جا سکتا کہ اپنا بندہ فارغ کرو تو اسے ڈیلیور نہیں کر, کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اب عاصم سلیم باجوہ صاحب والا ایک ایکسکیوز آیا ہوا ہے کہ بھائی صاحب یہاں بھی تو معاملات اس طرح کے نہیں ہیں, کیونکہ اگر بزدار صاحب پہ الزامات لگ رہے تھے تو وہ الزامات تو عاصم باجوہ صاحب پہ بھی لگ رہے ہیں. سو عمران خان صاحب از کوائٹ ہیپی کہ کم از کم, کیونکہ ان کے ذہن میں نفسیاتی طور اور روحانی طور پر بٹھا دیا گیا کہ بزدار صاحب چلے گئے تو پھر رہیں گے آپ بھی نہیں. سو ان کو آخری دم تک انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس وقت خود کو اپنے آپ کو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں فیل کر رہے ہوں گے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اشر ہو رہا ہے, جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن عمران خان صاحب کی اس سے زیادہ وہ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ ہو گئی ہے. لہٰذا ایک پنچنگ بیگ چاہیے اپوزیشن کے ہاتھ میں, جیسے عامر نے کہا ایک پنچنگ بیگ آ گئی ہے. اور یہ بات اب وہ اگر اس پہ بھی آگر ریزائن کرتے ہیں, سپیک پہ بھی کرتے ہیں, بات نہیں رکے گی. نیکسٹ ان کا کیا ہوگا, جو مریم کہہ بھی رہی ہے کہ اب ان پہ جی اے ٹی بنے, ان پہ انویسٹیگیشن کریں, ان کو بھی نیب بلائے, ان پہ بھی کوئی نہ کوئی 4-5 لوگ بیٹھے ان سے سوال جواب پوچھیں, رسیدیں مانگے, بلا بلا مانگے. سو یہ پھنس گئی ہے, میرا خیال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ برے طریقے سے پھنس گئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کو نکالتے ہیں, عاصم باجوہ صاحب کو, تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, رکھتے ہیں تو بھی مسئلہ تو بھی روزانہ کوئی نہ کوئی آپ نے ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک طرح کا اس کو دکھانے والی بات ہے پوزیشن کو, ریڈ ریگ جو دکھاتے ہیں کہ ایک لال ایک رومال کی شکل میں دکھاتے ہیں نا, تو آ کے وہ جو اس میں اسپینش ان کی ٹریڈیشن ہے تو بول آ کے آپ کو ہٹ کرتا ہے, تو ریڈ ریگ کے طور پر استعمال کریں گے. ہر دفعہ کوئی بھی بات ہوگی, کوئی سوال آپ اور میں بھی پوچھیں گے نا نواز شریف زرداری سے کہ آپ کے فلاں غلط, وہ کہیں گے ہمیں تو چھوڑیں, پہلے آپ یہ بتائیں کہ باجوہ صاحب سے آپ نے پوچھا, ان پہ کوئی جے اے ٹی بنی, ان کو کوئی نیب نے بنایا یا نہ بنایا. سو عمران خان صاحب کی پوزیشن یہاں پہ وہ ہوئی ہے. لاسٹلی جو عامر نے بات کی نا ٹک ٹاک کی, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی اے یہ کام کر رہی ہے یہاں پہ. پی ٹی اے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, کسی کو اس کا نام کا پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا جو چیئرمین ہے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ نیم. وہ بھی اس طرح کا نام ہے جو آج کل چلتا ہے. میں بھی اپنا پورا نام بتا لیتا ہوں, میں پورا نام بتا دیتا ہوں سر. ان کا نام ہے میجر جنرل یہ ریٹائر عامر عظیم باجوہ. اچھا. اور وہ بیٹھ کے انہوں نے فیس بک ہو, ان کا ٹویٹر ہو, ان کو ٹک ٹاک ہو, ساری چیزیں کہ ماڈل آپ نے لانا ہے چائنیز ماڈل.
चाइनीज मॉडल क्या है कि किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किसी को वहाँ बोलना नहीं चाहिए, Restrictions किसी को आपने आप यहाँ खुशी नहीं मना सकते, कोई गम नहीं मना सकते जब तक स्टेट आपको इजाज़त ना दे। आपने रोना धोना कह के, चाइना ने टिकटॉक बनाई, चाइना ने है कि पॉलिटिकल बात ना करो, ये बात ये देख लो। और इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि इनको जनरल जिया ने रिटायर क्यों नहीं होने दिया था 1988 में, जब क्रिकेट से इमरान खान ने कहा मैं रिटायर हूँ। रीज़न कि जनरल जिया ने पूरी कौम को उस वक्त जहाँ कोड़े लग रहे थे, फांसियां लग रही थी, तशद्दुद हो रहे थे, लोग बोल नहीं सकते थे, एंटरटेनमेंट नहीं थी ना। उस दौर में आपके प्लेयर्स क्यों बड़े पॉपुलर हुए थे, पीटीवी क्यों बड़ा पॉपुलर हो रहा था, तो लोगों के पास तफरीह नहीं थी ना। तफरीह आपने दो दी, या क्रिकेट तफरीह थी या आपके टीवी आपके ड्रामे थे जो पॉपुलर। आप क्यों नहीं होते पीटीवी के ड्रामे पॉपुलर? बिकॉज के ऑप्शन आ गए ना बहुत सारे लोगों के पास एंटरटेनमेंट के। जब इन्होंने रिटायरमेंट का आके ऐलान किया था इमरान खान साहब 1988 में कि बस मेरी क्रिकेट की बस हुई, इनको जनाब जो उन्होंने मतलब जनरल जिया साहब जैसे बंदे ने बुला के मिन्नत तरला करके दोबारा कप्तान बनवाया। वो इनकी मोहब्बत में नहीं बनवाया था, उन्हें ये पता था कि ये अगर यहाँ से हट गए क्रिकेट से और क्रिकेट अगर नीचे चली गई तो लोग तो इसके पीछे लगे, मेरी हुक्मरानी को भूले हुए हैं, वो मार्शल लॉ को भूले हुए हैं, वो यहाँ पे जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, सोसाइटी ब्रूटलाइज हुई है, वो भूले हैं। पाकिस्तानी कौम का एक ही खेल है, वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट उस वक्त इमरान खान साहब से जानी जाती थी, लिहाजा उन्होंने इनको इस्तेमाल किया। जैसे खान साहब लोगों को आजकल इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे उन्होंने जनरल जिया ने इनको इस्तेमाल किया कि भाई साहब जब तक मैं इधर बैठा हूं ना, तुमने क्रिकेट नहीं छोड़नी, ताकि लोग इसी हाउस पे लग रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं। सो देयर वाज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इमरान खान को रिटायर नहीं होने दिया गया था। इमरान खान साहब को जनरल जिया साहब से सीखने की जरूरत है। हजूर अगर आप लोगों के एंटरटेनमेंट छीनेंगे, आप लोगों के एंटरटेनमेंट बंद कर रहे हैं, गाला बिस्कुट बंद कर रहे हैं, इश्तेहार बंद कर रहे हैं, ड्रामे बंद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट बंद कर रहे हैं, यूट्यूब बंद कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ सजेस्ट भी तो कर रहे हैं। मुझे पता है आप एक तरफ कहते हैं जिनसी बीमारियां या दरिंदगियां ना हो, सिक सोसाइटी हो जाए तो क्या हो। आपका 60% आप कहते हैं यूथ है, यूथ आपकी क्या कर रही है? वो भी यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होगा। या 60% 70% अगर अच्छा इस्तेमाल होगा, 20-30% लोग हमेशा नेगेटिवली यूज करेंगे। आप उनको रेगुलेट करें, चीजें करें। आपने एक वहां पे बिठा दिया है उनको, मेजर जनरल साहब को, एक आमिर अजीम साहब बैठ गए, बाजवा साहब, वो दिन रात यही काम कर रहे हैं कि बैठ के उनका अपने बोर्ड की आप उठा के देख लें, बोर्ड पे कौन से मेंबर हैं। वो फवाद चौधरी बेचारा ठीक वो रोता है और बात करता है। अब 60% लोगों को आप क्या दें? नौकरियां आप नहीं दे रहे, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बुरी हो चुकी है, ये मुल्क के हालात आपके सामने पोलिटिकली तौर पे इतना डिस्टेबलाइज हो चुका है, लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती। थोड़ा सा लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं, लगा हुआ है, कहते हैं हंसो भी ना, आवाज भी ना निकले, कोई थोड़ा सा अपना कुछ 4 पैसे बना रहा है, आप बैठ के उनको बैन किए जा रहे हैं। हजूर आप ये बैन करेंगे ना, ये वही असर होगा, रिएक्शन आएगा। इमरान खान साहब को ये चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए। अपने मेजर जनरल साहब जो है ना, आमिर अजीम बाजवा साहब के साथ बैठें। एक तो पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन अथॉरिटीज पे उस तरह के बंदे लगे हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, जो आने वाले रिक्वायरमेंट को समझते हों, जो नई दुनिया को समझते हों कि हमने कैसे जाना, डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। दूसरे आपने टिकटॉक पे, क्योंकि लोग वहाँ लतीफे बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने बंद करें। आप अगर सारे टूल्स बंद करेंगे ना, आप यहाँ मीडिया कंट्रोल करेंगे, आप यूट्यूब करेंगे, टिकटॉक करेंगे, फेसबुक करेंगे, आप यकीन करें आपके खिलाफ सबसे ज्यादा रिएक्शन आएगा। लोगों को बोलने दें, थोड़ा सा स्टीम जो है ना, इसको जरा मेरा ख्याल निकलते रहे, अब निकलने दें। और पीटीए में आपको चेंजेस की जरूरत है, कोई बेहतर मॉडर्न को लोग आपको लाने की जरूरत है। ऐसे नहीं है जो हर चीज को बैठ के बैन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है। मैं क्विकली एक चीज ऐड कर दूं कि इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना था, क्योंकि आपने अपने डेवलपमेंट फंड भी कर लिया, बाकी चीजें डिवेल्यू भी कर लिया, ग्रोथ रेट भी नहीं हो रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। तो ईरान को $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एज अ मुतबादल वो कह रहे हैं कि आप इधर पाकिस्तान की तरफ हमारी तरफ नजर डालें, हम आपको स्टेबिलिटी भी देंगे और बाकी चीजें भी देंगे। ठीक है नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम जो गुज़श्ता कैबिनेट की मीटिंग हुई है उस हवाले से बात करेंगे। असद उमर साहब ने अपनी हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया, क्यों, क्या वजह हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, ऑपोजिशन जो है वो भी जल्द से जुलूस शुरू करने लगी है और इस पर हुकूमत ने भी कह दिया कि ठीक है, आपको इजाज़त आप कर सकते हैं। कोई नई चाल है गवर्नमेंट की या ये वैसी ऑन गोइंग है? मेरा ख्याल चाल क्या, एक बुनियादी अक्लमंदी है कि इजाज़त दे देना, वरना ये रोका तो नहीं जा सकता था। एक तो अखलाकी कोई पीटीआई के रीजंस नहीं बनते, जिस पार्टी ने इतना लंबा, इतने महीनों इस्लामाबाद के बीच में डी चौक में धरना किया हो, वो कैसे रोक सकते हैं कि गुजरांवाला में वो एक पब्लिक मीटिंग को रोकना, तो वो रुक ही सकता ही नहीं था वहाँ पे।
میں نے اس طرح کہا ہے گجرانوالہ ان کا گڑھ ہے, وہاں کے 6 MNA اور 14 MPA سارے کے سارے نون لیگ کے ہیں, ان کی مین گراؤنڈ ہے, اس کے ارد گرد تمام گجرات کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں ساری ان کی انہوں نے سویپ کیا ہوا ہے اس پورے ریجن کے اندر. تو وہ عقل مندی کی ہے, ٹھیک ہے, انہیں نے جلسہ جو بھی ہوگا وہاں پہ, مگر جلسے تو ہوئیں گے, وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چل ہی رہا ہے. 2-3 چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ تھیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پہلے جیل میں جا چکے ہیں, اب آصف زرداری صاحب کو بھی میں نہیں کہہ رہا, شک نہیں کر رہا, پر وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں, پہلے بھی بیمار تھے, اب بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. بلاول کی ٹون میں وہ والی مجھے سختی نظر آتی جو کہ مریم بی بی کی آواز میں ہے. مریم بی بی کا بھی آسمہ شیرازی کے ساتھ انٹرویو تھا, تھوڑا سا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا مریم کا. اس میں سب سے میں امپورٹنٹ باتیں ڈھونڈتا ہی رہا کہ کچھ مل جائے. اس میں انہوں نے جو کہی, انہوں نے تاریخ دی ہے, انہوں نے کہا جناب یہ جنوری سے پہلے یہ حکومت چلی جائے. ایک تو ویسے ہی یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ امید کی کرن رکھیں کہ کل کو ہماری حکومت آ سکتی ہے, کہ لوگ آپ کے ساتھ لگے رہیں. یہ ٹوٹلی انقلاب کا کفن باندھ کے کہ جناب ہم نے ٹوٹلی ٹکر ہی لینی ہے اور بالکل پورا ہی انقلاب فرانس سے بھی آگے نکل جانا ہے, تو تھوڑا سا انقلاب فرانس سے تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے, انقلاب ضرور لائیں. تو وہ امید لائے رکھیں, تو یہ پولیٹیکل لاجک بنتی ہے. پر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تاریخ جو آ رہی ہے نا, یہ کہاں سے آ رہی ہیں, کیونکہ اور بھی میں نے اسلام آباد کی کوریڈورز میں جو ہے نا یہ شرطیں لگاتے لوگوں کو دیکھا ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ دسمبر جنوری کے اندر یہاں جی وہ کوئی طبقہ ہے جو کہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہاں پہ -1 ہو جانا ہے, اور نام بھی بڑے عجیب سے وہ دے رہے ہیں کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا نام کوئی دے رہا ہے, تو باقاعدہ شرطیں لگاتے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں, جو ہے کوئی پولیٹیکل لاجک سمجھ نہیں آتی کہ متبادل نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں پی ٹی آئی کے اندر سے یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ کافی زیادہ وہ جو یہ, اور پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ بڑے وہ جب ملتے ہیں تو کان میں آپ کے کہیں گے جناب وہ ہے کچھ, وہ بات بن گئی ہے کچھ جو ہے نا, پتہ نہیں یہ کہاں سے ایک چل رہی ہے. کون متوقع نام ہے؟ کانسپریسی تھیریز کا ایک جو سرکل چل رہا ہے, اسی کو ہی وہ آرٹیکولیٹ کر رہی تھی. کہیں نہ کہیں سے مریم بی بی یا نون لیگ کی اس کو کوئی امید ہے, کہیں سے یا دلائی گئی ہے یا اپنی امید ہے کہ یہ کچھ بات شاید ہماری نہیں بننی تو ان کی ٹوٹ جائے گی. فی الحال یہ ایک امید ہے. باقی ان کے انٹرویوز میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ قائد اعظم کا جو ہے نا آج ٹویٹ کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے, کہ انہوں نے جو کوئٹہ میں اسٹاف کالج میں کی تھی کہ فوج کو کہا تھا کہ فوج اپنے رول میں ہی رہے, تو ٹھیک ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے سویلینز اس میں کرنا کی بات. تو انہوں نے دہرائی بھی ہے کہ اگر وہ اس کو مان لیا جاتا تو سکوت ڈھاکہ بھی نہ ہوتا اور 12 اکتوبر بھی نہ ہوتا. اور وہ کنوینینٹلی بیچ میں سے ایک تاریخ تھی, اس کو کہتے ہیں 5 جولائی 1977, وہ بھی ایک تاریخ آئی تھی جس کے بینیفیشری جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, اور ان کی قسمت کے جو کھلی وہ اس تاریخ کی وجہ سے تھی. اس کا انہوں نے کنوینینٹلی بالکل ذکر ہی نہیں کیا کہ 12 اکتوبر کے حوالے سے 5 جولائی بھی ڈسکس کر لیتے تو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا. تو مریم بی بی سے آسمہ شیرازی انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے والد صاحب سے پوچھا گیا تھا لندن میں کہ آپ نے ایکسٹینشن جب سال پہلے دی تھی تو اب آپ کیا ریگریٹ کرتے ہیں, وہ کیوں دی تھی؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ان کو پتہ ہے انہوں نے کس وقت میں کیا بات کہنی ہے, اور انہوں نے خود بھی اس کا جواب نہیں دیا, نہ ان سے پوچھا گیا نہ انہوں نے بتایا کہ اس کا ان کا کیا وچار ہیں اس کے متعلق. اور باقی ساتھ میں وہ کیونکہ مجھے جو جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نرم ان کا لہجہ تھا, انہوں نے کچھ اداروں کی تعریف کی کہ ادارے بڑے محترم ہوتے ہیں, اور وہ کہا کہ نہیں میں جو ہے دوبارہ خاموش نہیں ہوں گی. ان کا جی خاموش جو ہے نا ایکچولی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے چھاپتے واپتے نہیں تھے تو اس لیے خاموشی تھی. باقی کلاس صاحب سے پوچھیں. بس اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, اٹس جسٹ اے پولیٹیکل لاجک, یا واقعی میں گورنمنٹ جس طرح مریم کہہ رہی ہیں جنوری اور سے پہلے چلی جائے گی تو چلی جائے گی؟ وہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہوتے تھے کہ ان کی حکومت جب تھی کہ بس امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی اور ہفتے بعد حکومت جا رہی ہے. ان کو سیریس نہ لیا کریں, ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا سیاستدانوں کی اپنے یہ امید دلانے کے لیے. باقی یہ جو بات یہ بار بار کہتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ نہیں
چھاپ سکتے. کون سا ایسا بم آپ نے چلایا جو یہاں پہ ٹی وی چینل نے چلانے سے انکار کیا؟ یہ ان کی نئی ان کی ویسے طریقہ واردات نکال لی ہے. وہاں نواز شریف صاحب وہ تانے دیتے ہیں لندن کے ہمارے یہ صحافی دوستوں کو, میں کہہ دوں تو آپ چلا دیں کہ بھائی کہیں آپ نے کون سی ایسی بات کہ ٹی وی پہ نہیں چلی, اس سے زیادہ کیا سوال بھی وہ کرو جو سنبھال سکو. نہیں, جو پھر اس کے بعد گالیاں دینا رہے گا, اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ نہ دیجیے گا مہربانی, وہ ٹی وی چینل نہیں چلا سکیں گے, وہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات بن گیا, ہر بات کہہ بھی دیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے آپ چلا نہیں سکتے. کہہ دیں بھی اگلی دفعہ, یہ کوئی صحافی لندن کے میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے, میرے ساتھ بہت اچھے ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا وہ لندن میں, وہ بھائی صاحب اگلی دفعہ میاں صاحب کہیں گے نا جو انہوں نے بم چلانا ہے توپ F-16 اور آج کل تو JF تھنڈر کی بھی ان کو کسی نے بتا دیا کہ میاں صاحب آپ نے چلایا تھا, وہ بھی ذرا وہ بھی چلا دیں, ہم چلا دیں گے جناب, ہم اپنی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر لیں گے, جو ہم پہ جرمانہ ہوگا نا پیمرا میں ہم بھگت لیں گے. میاں صاحب کو ایک دفعہ بم چلانے دیں, لیٹس سی کہ ان کی وہ کہتے ہیں نا اس میں ایک عمر و عیار کی زنبیل ہم پڑھتے تھے بچپن میں, اس میں سے کون سی اس میں سے وہ کہتے ہیں پٹاری میں سے سانپ نکلتا ہے جس سے انہیں پورا پاکستانی میڈیا کو ڈرایا شوں کر کے کہ میں نے کچھ کہہ دیا تو اب چلا نہیں سکیں گے. تو مریم صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے جو اینکرز ان سے پوچھنے جاتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ بی بی آپ بم پھوڑ ہی دیں, جو آپ نے کہنا ہے ہم چلانے کو. بھئی آپ نے کس پہ بات نہیں کی جو نہیں چلی؟ عاصم باجوہ صاحب کے آپ اس پہ کہہ چکے ہیں, عمران خان صاحب پہ آپ کہہ چکے ہیں, اس کے بعد جسٹس پہ آپ کہہ چکے ہیں, عدلیہ پہ کہہ چکے ہیں, عدلیہ پہ آپ کہہ چکے ہیں, فوج پہ آپ کہہ چکے ہیں, باجوہ صاحب اینڈ کمپنی پہ آپ کہہ چکے ہیں, آرمی کے رول پہ آپ بات کر چکے ہیں. اب بھی اگر آخری کام رہ گیا تو اسحاق ڈار صاحب نے وہ بھی کر دیا. انہوں نے آپ کی پارٹی کے ترجمان محمد زبیر صاحب کے والد جنرل عمر کے بارے میں جو انہوں نے ان کے بارے میں جو کلمات فرمائے ہیں وہ بھی کہہ دیے ہیں, وہ بھی چل گئے ہیں. سوچے بغیر کہ ان کا ایک بھائی محمد زبیر ان کی اپنی پارٹی میں موجود ہے. وہ سارے سمجھدار ہیں بھائی, انہوں نے ایک سمجھداری کی تھی انہوں نے کہ کسی بھائی کا نام ایک دوسرے سے کہیں وہ ملتا نہیں ہے. وہاں پہ اسد عمر صاحب ہیں, اس کے بعد منیر کمال صاحب ہیں اور محمد زبیر صاحب ہیں, کہیں سے تینوں کو ملا کے دکھا دے, لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ تینوں بھائی. یہ تو انہوں نے سمجھداری جس نے بھی کی تھی, نام رکھے تھے نا, بڑی سمجھداری کی تھی کہ اکیلا بھگتے. اب سارے لوگ جو بھگت رہے ہیں وہ اسد عمر بیچارہ بھگت رہے. اسد عمر کو یہ تو داد دیں کم از کم اس نے جواب دیا. اور زبیر صاحب آئی مسٹ سے اٹ واز نیو لو. ایک مجھے دو واقعات یاد آ رہے ہیں میرا خیال ہے. ایک جب وہاں پہ انہوں نے اعتزاز احسن نے اس پہ آ کے انہوں نے ٹھکائی کی تھی اسے چودھری نثار علی خان صاحب کی, اور ان کے بڑے بھائی ان کے جنرل افتخار کے بارے میں جو باتیں کی تھیں, چودھری نثار صاحب بھی اپنی وزارت کے خوف سے چپ بیٹھے رہے تھے سر. انہوں نے جواب نہیں دیا تھا اپنے بھائی کے جو اس پہ انہوں نے اعتزاز نے ان کے پہ الزامات لگائے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی وزارت کو اس وقت پریفر کر کے چودھری نثار علی صاحب نے آج بھی پچھتاتے ہوں گے کہ انہیں زیادتی کی تھی, غلطی کی تھی اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ جو اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. نواز شریف نے جان بوجھ کے اعتزاز کے ذریعے ان کی وہاں انسلٹ کروائی تھی اور ان کو بٹھا دیا تھا تو انہیں جواب نہیں دینا اور نہیں دینے دیا. دوسرا بڑا لو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد کو دوسرے لفظوں میں اتنا بڑا, میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ ہمارے وہ ہیں سارے جہاں ڈیفینڈرز رہے ہیں سارے, وہ جنگیں لڑی ہیں جیسے بھی تھیں, ہار جیت ہوتی رہتی ہے جنگوں میں دنیا میں, ایک نہیں. میں کوئی یہ اس میں نہیں کر رہا مگر وہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1971 کی اس میں دونوں 1965 میں بھی جنب جوڑیاں جو ہے نا یہاں پہ ہم نے ویسٹ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی سکسیس رہی ہوئی تھی, اور ہم اگر وہاں سے ایک اسٹریٹجی غلطی ہوئی تھی کہ مزید آگے جا سکے تھے. وہ 2-4 کتابیں موجود ہیں, کسی دن اللہ بحث کریں گے. میں اگلی بات پہ جاتا ہوں. بھائی سپوزلی یہ مشرقی پاکستان میں تھے, جنگ ہاری, میں ڈیفیٹ ہوئے, آ گئے واپس آ گئے. دنیا بھر میں اگر ہزاروں جنگیں طریق میں لڑی گئی ہیں, ہاری بھی جاتی ہیں, جنگیں جیتی بھی جاتی ہوتی ہیں. مطلب یہ کوئی تانا نہیں میرے نزدیک کہ آپ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے فائٹ کی ہے, لڑے ہیں, وہاں پہ گئے ہیں. یہ دنیا بھر کی میں طریقیں بتا رہا ہوں. ان کو آپ اسے جرمنی سے بڑی طاقت نہیں تھے, آپ جاپان سے بڑی طاقت نہیں تھے, ان کو بھی شکستیں ہوئی ہیں نا وہاں پہ. ایون پورا آپ کا لنڈن واز بمڈ ٹو ایشز, وہاں بھی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ سب سے حیرانی, میں تھوڑی سی ان کی زبیر صاحب کی گفتگو سن کے عزت کرنا شروع ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے جس طریقے کا ہٹ اپنے باپ پہ لیا ہے, میرے لیے میں مطلب ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہو گیا کل کو اگر میرے بچے بھی ایسے ہیں, میرے کسی بات پہ اگر جب میں چلا جاؤں یہاں سے دنیا سے, کل کو ہٹ کرے اور وہ اسی بندے کے نیچے کام کر رہے ہو جو مجھے ہٹ کر رہا ہو. مطلب جسٹ امیجن کریں کہ زبیر صاحب کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے, زبیر صاحب کے بچوں کے لیے کوئی ایشو نہیں, اپنے باپ سے نہیں پوچھا کہ ہمارے یہ گرینڈ فادر پہ اتنا بڑا اٹیک کیا ہے اس نے اسحاق ڈار نے, اور آپ انہی کی پارٹی کے ترجمان بنے. کوئی تھوڑی سی جو خواجہ آصف نے کہا تھا, کوئی تھوڑی سی شرم, تھوڑی سی کوئی حیا, کوئی تھوڑی سی گریس کوئی بچی ہوئی ہو. اب یہ وہی صاحب ہے کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب اراپتی تھے, ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور شہباز شریف صاحب کے والد صاحب غریب تھے. وہ دونوں کو میرا کلپ ہے. ایسے بھی ہے کہ اسد عمر صاحب کے والد صاحب جو ہے نا, ان پہ بڑے سیریس الزامات لگائے جا سکتے ہیں جو لگائے ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے. تو لیکن زبیر صاحب کے جو والد صاحب تھے نا, ان کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی. دیٹس واٹ اسحاق ڈار ہیز ڈن.
سو یہ تھوڑی سی یہ کٹسی دکھائیں, کوئی تھوڑی سی کریج دکھائیں. اتنا بڑا آپ پہ انہوں نے اٹیک کیا, آپ کے والد پہ اٹیک کیا, جنرل عمر پہ اٹیک کیا گیا ہے, اور زبیر صاحب نے پتہ کیا جواب لکھا, کوئی تھوڑی سی بھی میرے دل میں رہے گی نا ساری ڈیلیٹ ہوئی ہے, کہ سارے یار ان لوگوں کے لیے اس پہ رسپیکٹ یہ میٹر ہی نہیں کرتی سر. ان لوگوں کے لیے ڈگنیٹی, کوئی تھوڑی سی کوئی پرسٹیج. پتہ ہے انہوں نے کیا جواب لکھا ٹویٹر پہ زبیر صاحب نے, وہاں کہتا ٹویٹ ہیز بین ڈیلیٹڈ, وکٹری. اور ساتھ میں انہیں دینے چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے جو میرے بارے میں بھی بڑا ان کو سنجیدہ لیتا تھا. اب نہیں لیتا میں, جس میں سیلف ریسپیکٹ نہیں لینا چاہیے. ایک اور انہوں نے بڑا مزدار کل پرسوں جملہ کہا ہے, ان کہ جی میں جب جنرل قمر باجوہ صاحب کے پاس گیا, 4 گھنٹے کی جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے مجھے گلاب جامن پیش کیا. میں ویسے گلاب جامن کھاتا نہیں ہوں, مگر وہ جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے پیش کیے تھے نہ مناسب لگتا تھا نہ کرتے, تو میں نے پھر کھا لیا. یہ آپ یہ بریکنگ سٹوری دے رہے ہیں. یہ ذرا ہماری لیڈرشپ کا ذرا آئی کیو دیکھیں. یہ وہ لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں کہ گلاب جامن کی بھی کہانی سنا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے پیش کیا کہ جناب گلاب جامن کا, میں نے گلاب جامن, وہ بتا رہے ہیں کہ میں گلاب جامن کھانے گیا تھا, وہاں صرف گلاب جامنوں کی جس طرح ڈسکشن ہوئی ہے. So that's a new law جو ہم نے دیکھا. بریک کا بھی ٹائم ہوا نا, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں قومی اسمبلی پاور کمیٹی میں جو 3 کول پاور پلانٹس کے لیے سالانہ $1 ارب سے زائد کوئلہ امپورٹ کرنے کا انکشاف ہوا. اس پہ بات کریں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب, یہ جو قومی اسمبلی پاور کمیٹی میں 3 کول پاور پلانٹس کے لیے سالانہ $1 ارب کوئلہ امپورٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے, یہ کیا سٹوری ہے؟ ویسے یہ سٹوری تو یہ تھی کہ کیا کریں, ہمیں سیاست نے یہاں باندھ کے رکھ دیا ہے کہ ہمیں سیاسی ایشوز لینے پڑتے ہیں اس کے لیے. ادروائز اصل ایشوز یہ ہیں, یہ 2 اب ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں لا رہے ہیں نا, اصل یہ ایشوز تھے جنہیں ہمیں وہ آج اس کو لیڈ کے طور پر ایکسکلوسیو سٹوریز اور لوگوں کی کنسرننگ سٹوریز ہیں جس سے لوگوں کی جانیں چیخیں نکل رہی ہیں, کہ یہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ جناب کہ آج وہاں ہمارے عمران مگرانہ, جیسے میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں, ہمارے زبردست رپورٹر ہیں, آج وہ گئے تھے وہاں پہ ایک یہ میٹنگ تھی اسی پہ پاور اینڈ ان چیزوں پہ, جو فگر وہ لے کے آئے ہیں وہاں سے, اور سٹوری آپ کے سامنے ابھی چلے گی. وہ عامر صاحب کا ایک لفظ ہے کانوں سے دھواں نکل جانا. میں کیونکہ خود رپورٹر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اس کی لوگوں کے کیا امپلیکیشنز آتی ہیں. حالانکہ 2 سٹوریز ہیں میرے پاس, ایک کیبنٹ کی انسائڈ سٹوری ہے جو پچھلے ہفتے ہوئی ہے, اس کی جو فگر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ بھی آپ کو لوگوں کو دہلا دینے والے ہیں. حالانکہ میں ایسے لفظ نہیں یوز کرتا ہوں, لیکن کیا کریں کہ لوگ اس وقت وہ چیخیں جو مار رہے ہیں کہ کیبنٹ کی جو پچھلی ہوئی ہے منگل کی میٹنگ ہے, کچھ اس کی فردر ڈیٹیلز کو میں نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہے, وہ پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کو کون لوگ چلا رہے ہیں, کس طریقے سے چلا رہے ہیں. میں بھی وہ تو دیتا ہوں, لیکن جلدی سے میں اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ بہت رولا ڈالا تھا سہیوال میں, کیسی زرعی زمین کو خراب نہ کرو, یہ مت کریں. اور دنیا میں اس وقت آپ کے کوئلے کے جو پلانٹس ہیں نا بند ہو رہے ہیں پوری. اس وقت ہمیں بھی انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آپ اس طرح کے یہ کام جو کر رہے ہیں ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ بجلی کا بحران اور ہم لے کے آ رہے ہیں. اپنے چائنیز دوستوں سے معذرت کے ساتھ, چائنا نے اپنے خود 2015 کے بعد سارے پلانٹ جتنے بھی تھے ان کے کوئلے کے بند کرنے شروع کیے پولوشن کی وجہ سے. تمام کے تمام جو آبسلیٹ مشینری تھی وہی ہم نے ان سے لی. اور احسن اقبال صاحب اس وقت تو نہیں مانیں گے, پروفیسر صاحب ہیں ماشاءاللہ میری طرح, وہ بھی بہت عقل کل ہیں, کوئی غلطی وہ بھی نہیں مانتے جیسے میں نہیں مانتا اپنی کوئی. ان مصروف نے اسی وقت سارا سپیک کے ذریعے سارے انہوں نے امپورٹ کروایا. شہباز شریف صاحب اس میں شامل تھے, اور سہیوال بالکل زرعی زمینوں کا انہوں نے ہارٹ آف سہیوال انہوں لگائے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ خدا کے لیے کوئی ٹیکنالوجی آپ نے لینی بھی ہے, دنیا یہ کوئلے سے ہٹ رہی ہے, جا رہی ہے, یہ آپ کو آنے والا سالوں میں پرابلم ہوں گے. عامر صاحب آپ پتہ یہ چلا ہے جو آج وہاں یہ انکشاف ہوا ہے جو سٹوری عمران مگرانہ لے کے ہیں, $1 بلین کا ہم کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے سر, یہ انرجی پیدا کرنے کے لیے. اچھا میں نے عمران کو کہا کہ $1 بلین کے اگر ہم منگوا رہے ہیں کوئلہ جس سے لوگوں کو چیخیں نکل گئے. اس دن بیچارہ ایک بزرگ رو رہا تھا جس کا 7-8 ہزار روپے کا ہے, وہ کلپ چل رہا تھا. میں نے کہا ذرا یہ ڈیٹا نکالو کہ یہ ہمیں پر یونٹ کتنا پڑ رہا ہے. چلے اگر ہمیں $2 پڑ رہی ہے, ہمیں $3 پڑ رہی ہے, تو چلو بھی ٹھیک ہے, $1 بلین دے کے آپ اس پہ کر لیں. سنیں ذرا عامر صاحب, یہ جو کوئلہ آ رہا ہے یہ یونٹ آپ کو تقریباً $11 پڑ رہا ہے. $11 یہ کوئلہ کا جو ہمیں بتایا تھا شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب اور پروفیسر احسن اقبال صاحب نے کہ سستی بجلی لا رہے ہیں کوئلے کے ذریعے, سر $11 تقریباً پڑ رہا ہے. اور یاد رہے کہ پچھلے دنوں LNG وغیرہ $2-3 کے اوپر آ گئے, اور ابھی یہ ساری دنیا بھر میں انرجی ریٹس یوں آئے ہوئے ہیں. اگلے سنیں سر, جب ونڈ جو ہوا سے انرجی پیدا ہو رہی ہے بجلی, وہ آپ کی تقریباً آپ کو $19 پڑ رہی ہے ہوا کے ذریعے. جی سولر دنیا بھر میں ریٹ, ذرا سولر بجلی کے سنیں گے آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلنے والا ہے. $1.5 سر سنیں, اس وقت آپ کا جو سولر پروجیکٹ جو ہیں جو انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف اینڈ کمپنی نے, وہ $21 اور آپ کو 21 پیسے پر یونٹ. $21 یہ میں قومی اسمبلی کی دستاویزات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا نیوکلر ہمیں بتایا گیا تھا $7.5 وہ چل رہا ہے. RLNG گیس
حالانکہ یہ عمر ایوب نے کہا تھا 14 रुपए پر यूनिट पड़ा, लेकिन यहाँ पे 10.5 रुपए लिखा हुआ है. मुझे समझे, बाकी भी लंबी उसमें डिटेल है, मेरे पास इस पर टाइम नहीं है. अगर कोल आप 11 रुपए तकरीबन पर यूनिट ले रहे हैं, $1 बिलियन आप उस पर वो कर रहे हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए. ये जो आपने मुआशी क्राइम किए हैं ना, और ये एनवायरमेंटल क्राइम किए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल और इन कंपनी ने मिल के ये आपके सामने आ रहे हैं कि $1 बिलियन का कोयला हो रहा है, और इन द हार्ट ऑफ आपने क्या पोल्यूशन. वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट. अगली स्टोरी बड़ी आमिर साहब वो असद उमर वाली जी. अब लोग कहेंगे कि बिजली महंगे क्यों हो रही है, इसी वजह से महंगे हो रही हैं आपकी, कि 22 रुपए का सोलर आगे इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इंपॉर्टेंट है इसलिए आमिर साहब यहाँ पे कैबिनेट का इजलास हुआ मंगल वाले दिन. जरा कैबिनेट की परफॉर्मेंस मुलाहिजा फरमाएं. एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं. पता ये चला है जनाब कि असद उमर साहब को चले दाद दें. मैं आपको पता है बाज़ टाइम उनका बड़ा बिटर क्रिटिक भी रहता हूँ, लेकिन सम टाइम ही स्पीक्स हिज माइंड एंड हार्ट इन कैबिनेट. उन्होंने पढ़ गए हैं सर कैबिनेट इजलास में पिछले में असद उमर साहब. उन्होंने कहा जनाब पहले ये बताएं, ये जो जब हम आए थे तो उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपए थी, आज 96 रुपए उन्होंने बताया. हालांकि मेरा ख्याल है 115 तक पहुंची हुई. उमर साहब ने भी 10-15 रुपए खैर कम करके बताया, लेकिन उन्होंने कहा 96 रुपए. गंदम का उन्होंने कहा जब हम आए थे तो उस वक्त हमें सरप्लस मिली थी. आज पता चल रहा है हम कोई 25-30 लाख टन हम मंगवा रहे हैं. ये सारी महंगाई तो हमारे दौर में हम कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ. लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं. हमें इसका बताया जाए कि ये हमने किया क्या है, कि चीनी अलहदा महंगी होगी आपकी, वीट आपकी अलहदा होगी. आगे सुने आमिर साहब, जो आप जिसका रोना रोते हैं, काटन, आपकी काटन बेल इस वक्त 15 लाख आपकी बेल्स इस साल कम हो रही हैं. अभी आपने ये शुगर और इसका वीट का स्कैंडल नहीं भुगता जा रहा, एक और आ जाएगा तकरीबन $2 मिलियन और $1 अरब आपको पड़ता है एक इस पे, एक आप टक्का लेके मांग के आते हैं. खैर उस पर बहस शुरू हो गई कि जनाब ये वीट स्कैंडल कैसे आया, तो चीनी स्कैंडल कैसे. सुने सर आमिर साहब, सुने, कैबिनेट में इंकशाफ किया गया है कि वीट पे आपको जितनी भी ब्रीफिंग दी गई है अब तक, जितने भी फिगर्स आपके साथ शेयर, ये कैबिनेट हाईएस्ट फोरम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी जा रही है. आपको तमाम गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, गलत आपको फैक्ट्स पेश किए गए हैं, आपको यहाँ फजिंग की गई है, आपको बिल्कुल एक रोजी पिक्चर पेश की गई है, जिसकी वजह से सारे फैसले कैबिनेट ने जो गंदम पे किए हैं सारे गलत किए हैं. ये कैबिनेट में ये रिवील किया गया है पिछले हफ्ते के, मैं बता रहा हूँ, मंगल की बात बता रहा हूँ. जिस मुल्क के फोरम पे ये काम हो रहा है कि कैबिनेट वहाँ 50-60 आपने फौज बिठाई हुई है, आपने वज़ीर आज़म साहब बिठाए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमें जो ब्रीफिंग दे रही है इसमें कितनी सच्चाई है. उन्हीं गलत इन्होंने फैक्ट्स की बुनियाद पे, फिगर की बुनियाद पे इन्होंने फैसले किए हैं. और फैसले क्योंकि उन्होंने कहा जनाब इतनी शार्टेज नहीं है, वही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब एकदम पता चला शार्टेज तो आपकी यहाँ पे वो कहते हैं 20-25 लाख आपकी टन चलेगी. पहले कहते थे 5 टन की जरूरत होगी, लाख की होगी. अब वो कहते हैं कि जनाब अब हमारे पास गंदम नहीं है. पहले इन्होंने क्या किया कि रशिया से मंगवा रहे थे, रशियन इनको महंगी इनको वीट दे रहे थे, इन्होंने रशियन से नहीं लेनी हमने. अब ये पता चला रशिया से ये 25 लाख टन ये रशिया से ले रहे हैं, उसी से ला रहे हैं, महंगी मंगवा रहे हैं. ये पाकिस्तान के फोरम का हिसाब है. पता क्या चला आमिर साहब, एक ब्लंडर, एक गलती कैबिनेट की विच हैज कॉस्ट दिस कंट्री अ लॉट. वो क्या था, इनको पिछले साल रिक्वेस्ट की गई थी इमरान खान साहब को कि गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं, किसान बेचारा मारा जा रहा है, सारा एरिया वो उसमें शुगर केन की तरफ जा रहे हैं, कैश क्रॉप है, आप गंदम की कीमत बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम एरिया जो है ना वो कल्टीवेशन में है. इमरान खान साहब नाराज हो गए. शेख रशीद साहब जो संभाला नहीं जाते, ये $2 अरब की ये जो फक्की पड़ी है ना, मुझसे अगर किसी एक बंदे का नाम पूछना पड़े ना, शेख रशीद इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर दफा पड़ जाते हैं मीटिंग में, नहीं ये गंदम की कीमत नहीं बढ़ानी आपने, हम शहरों में हमें वोट नहीं मिलेंगे. इनके वोट बचाते हुए, शेख रशीद साहब की कंस्टिट्यूंसी बचाते हुए पाकिस्तान को $2 अरब की फक्की लग गई है. इसी वजह से अपने किसानों को इन्होंने आमिर साहब इन्होंने $100 रेट नहीं दिया, नहीं बढ़ाया इन्होंने कि आप उसको बैठे. सिंध ने किया, इन्होंने $2 अरब इन्होंने उनको दे दिया, रशियन किसानों को दे रहे हैं, दुनिया भर से जो इंपोर्ट हो रही है वो दे रहे हैं, लेकिन अपने किसान के लिए इनके पास ना पैसा है ना चीजें. शेख साहब का वोट बच गया. आमिर साहब अभी हमारे पास है कोई 3 मिनट. 3 मिनट बहुत ज़्यादा है. पहले तो कैसा बात ये है कि ये जो सारी अजनास का इशू ज़राअत का आ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि वो साहिवाल में जब आप पावर प्लांट लगाएंगे ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर तो वो है. फिर आपका जो अर्बन शहर है, साल की 1% ग्रोथ जो है अर्बन की बढ़ रही है और पॉपुलेशन 2.456 तक जा रही है, वो ग्रोथ हो रही है. इसका मतलब है शहर आपके बड़े होते जा रहे हैं और ज़राअत कम हो रही है. ज़राअत की जो है ना 25% जो GDP की ग्रोथ होती थी वो 18.5 पे आ गई हुई है, जो है वो दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है. हालांकि 44% लोग पाकिस्तान के ज़राअत से मुंसलिक हैं और वो शहर इस तरह फैलाई जा रहे हैं. अब ख्याल आया कि ऊपर की तरफ फैलानी चाहिए, पहली बात. दूसरा, ये जो सारी महंगाई की बहस है इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती है कि लार्जली ये मिसमैनेजमेंट, नालायकियाँ और करप्शनों की वजह से हो रही है, जो ये नहीं कर रहे. पहली बात ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का कंसर्न ही बहुत थोड़ा है.
18वीं तरमीम کے بعد تمام جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پرائسنگ جو ہے یہ سارے صوبوں کی بات ہے. اگر سندھ میں یہ ہو رہا ہے تو یہ سندھ کا قصور ہے, پنجاب کے ہو رہا ہے تو پنجاب کا قصور ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 2-3 چیزیں صرف موجود ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک یہ کہ جب شارٹیج ہو رہی ہے تو انہوں نے باہر سے جب امپورٹ کرنی ہوتی ہے, مگر اس کا بھی فیصلہ کہ کتنی کر رہی ہیں اور کس طرح سپلائی کرنی ہے ڈیمانڈ, وہ بھی صوبوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس نہیں ہے. ہاں ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس یوٹیلیٹی سٹور ہے فار ایگزامپل, وہ فیڈرل ادارہ ہے جو بنایا اس لیے گیا تھا کہ جب یہ امپورٹ کریں تو ایک پیرلل ادارہ کھڑا کرتے وہاں سستی رکھیں گے تو عام بازار کے لیے مجبوری ہوگی کہ جناب یوٹیلیٹی سٹور کو میچ کریں. وہ وہاں پہ یہ نہیں کنٹرول کر پا رہے, کرپشن نہیں کر پا رہے. سر اب ٹائیگر فورس اس کو دیکھے گی کہ مہنگائی کہاں پر ہے زیادہ. میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں, سوری فار دیٹ. آپ نے جتنی آسانی سے کنوینئنٹلی ان کو کلین چٹ دے دیا نا فیڈرل حکومت کو. میں کہہ رہا ہوں صوبوں کو بھائی ہر 3 صوبے ان کے پاس ہیں. سر میں اور بتا رہا ہوں, چلو اس پہ ابھی ٹائم نہیں, ہم کل اس پہ بحث کریں گے. یہ سارا کرائسس فیڈرل حکومت کا جنریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, انہوں نے بیٹھ کے ساری کی ساری ان کو سبسڈی دی. جس بیکاز آف غلط فیکٹس جو ہوئے ہیں فگرز وہاں سے آتے ہیں صوبے سے. ان کے پاس پاسکو ہے, پاسکو کو ذریعے ساری پرچیزز کر سکتے ہیں. اسٹریٹجک جو انہوں نے آ کے رکھنے ہوتے ہیں اپنے ریزروز, وہ فیڈرل حکومت رکھنے ہوتے ہیں. یہ پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے یہ بریفنگ پھر اگر ان کا کنسرن ہی نہیں ہے تو پھر ان کو کس چیز کی بریفنگ ریسپانسبل تو عمران خان صاحب تھوڑا سا کام کریں گے. یہ اتنا انوسینٹ نہیں ہے جتنا آپ نے کہا ہے کہ سارا صوبوں کا کام ہے. ان کا سب سے بڑا رول ہے اس میں. گورنمنٹ چونکہ عمران خان کی ہے تو ایٹ دا اینڈ ریسپانسبل بھی وہی ہے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.